मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम व ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही दिल फरेब और ख़ूबसूरत वाक़या हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक और हज़रत सैयदना उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है। वाक़या शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आइए वाक़या शुरू करते हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक इरशाद फरमाते हैं, ए काश मुझे उमैर बिन साद जैसा कोई गवर्नर मिल जाए। हज़रत सैयदना उमैर बिन साद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें हम्स का गवर्नर बनाकर भेजा। कुछ दिन गुजर गया। 1 साल हो जाने के बाद भी हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं आई। चुनांचे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कातिब को बुलाया और हज़रत उमैर बिन साद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से एक ख़त लिखवाया। और ख़त लिखवाने के बाद उसमें लिखा कि उमैर बिन साद अंसारी, जैसे ही आपको ये ख़त मिले तो आप उमर बिन ख़त्ताब के पास जल्दी से जल्दी तशरीफ़ ले आएं और माल गनीमत और जो भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को भी साथ में लेकर तशरीफ़ लाएं। जब हज़रत सैयदना उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त मिला तो आपने अपना थैला उठाया, उसमें ज़्यादा सफ़र रखा और पानी पीने के लिए एक गिलास और अपने साथ एक लाठी। उमैर बिन साद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जब हाजिर हुए तो आपने सलाम अर्ज़ किया। आपने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ उमैर आप कैसे हैं? हज़रत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, मेरा हाल वही है जो आप देख रहे हैं। मैं सही व सालिम आपके सामने खड़ा हूं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुमान था कि हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ मालो मता बहुत ज़्यादा लेकर आएंगे। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक से कहा, अमीरुल मोमिनीन आप कहना क्या चाहते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक ने इरशाद फरमाया, उमैर आप क्या लेकर आए हैं? हज़रत उमैर इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपना एक थैला और उस थैले में ज़रूरत के कपड़े और खाने का सामान और एक गिलास और एक लाठी के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दुनियावी मालो मता मेरे पास कुछ भी नहीं,
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کیا تم وہاں سے پیدل چل کر آئے؟ اللہ اکبر! انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ عمر، آپ کو کسی نے سواری کے لیے پوچھا نہیں؟ تو حضرت عمر نے پھر ارشاد فرمایا اے امیر المؤمنین، میں نے کسی سے سواری کے لیے سوال نہیں کیا اور لوگوں نے بھی مجھے کوئی سواری نہیں دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ لوگ کتنے برے ہیں کہ آپ کو ایک سواری کے لیے پوچھا تک نہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا امیر المؤمنین، ان لوگوں کو برا مت کہیں، کیونکہ ان لوگوں کو میں نے نماز کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ! وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جس مال کی وصولی کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ مال کہاں ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، میں جیسے ہی حمص پہنچا تو اچھے لوگوں کو میں نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان تمام لوگوں سے مال کی وصولی کرایا، اور مال وصولی کرانے کے بعد ان مالوں کو وہاں خرچ کر دیا جہاں پر ان کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ اکبر! یعنی جو غریب تھے، جن کے شوہر جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ان کے خاندانوں میں ان کے بچوں کے لیے ان تمام خاندانوں میں ان مال و متاع کو میں نے خرچ کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ حضرت عمر کو پھر حمص کا گورنر منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین، اب میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں یہ کام نہ آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد اور کسی کے لیے کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کام میں میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ یا امیر المؤمنین، اس 1-2 سال کے اندر مجھ سے ایک گناہ بھی سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں پیارے، وہ کیسے لوگ تھے جو ایک گناہ ہونے پر شرمندگی محسوس کرتے تھے اور خوف خدا سے لرزتے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے ہم بہتر جانتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں یا امیر المؤمنین، میں اب دوبارہ اس کام کو نہیں کروں گا، کیونکہ اس کام میں میں اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور گھر کی طرف جب چلے تو پیدل ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دن کے بعد ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے کہ کوئی شخص گورنر رہنے کے باوجود اتنی سادہ زندگی کیسے جی سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث نامی ایک شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا حارث، یہ 100 دینار تم رکھو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جاؤ۔ جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو پہنچنے کے بعد ان کے گھر میں مہمان بن کر 2-3 دن رہو اور دیکھو وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ اب یہ حارث نامی جو شخص تھا گھوڑے پر سوار ہوا اور حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سلام کرتے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں اور جواب دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص آپ ہمارے یہاں بطور مہمان تشریف رکھیں، کچھ دن گزار کر جائیں۔ وہ حارث نامی شخص رک جاتا ہے۔ رک جانے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ درخت میں ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اور کپڑے کے گرد و غبار صاف کرتے ہیں اور ہر دم ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کھانے کے لیے گھر میں ایک روٹی رہتی، جب وقت ہوتا تو وہ روٹی حارث کہتا ہے وہ مجھے دے دیتے اور خود اور ان کی بیوی بھوکے رہ جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں 2-3 دن رہا تو تیسرے دن خود حضرت عمیر نے کہا کہ اے شخص آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں مدینۃ المنورہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق کو تو نے کس حال میں چھوڑ کر آیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے وہ بہت اچھے ہیں اور ان کو خوشحالی میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کیا وہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ تو حارث نامی شخص کہتا ہے حضور آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ جب انصاف کی بات آئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اتنی سزا دی حضرت عمر فاروق نے کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا اے شخص میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی مہمان نوازی اب نہیں کر سکتا، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ سوچو پیارے کیسی گھڑی ہوگی وہ، کوئی گرا سے گرا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ہمارے گھر سے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو صحابی رسول تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا کہ آپ میرے گھر سے تشریف لے جائیں، اب جو ہے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ شخص جو آیا تھا انہوں نے اپنی جیب سے 100 دینار نکالے اور حضرت عمیر کو دے دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے ایک آہ بھری اور کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو اس آنے والے شخص نے کہا یہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمیر ارشاد فرماتے ہیں ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا ان کو واپس لے جاؤ۔ تو حضرت عمیر کی بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے حضور یہ درہم آپ رکھ لیں، اگر آپ کو ضرورت پڑی تو ان کو خرچ کیجئے، ورنہ اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کر دیں گے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان دیناروں کو رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے اپنے جبے کا نچلا حصہ پھاڑا اور کہا حضور اس میں رکھ لیجئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دیناروں کو لیا اور یتیموں، مساکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر کر واپس آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا بتاؤ تم نے وہاں کیا دیکھے؟ اللہ اکبر۔ حارث نامی یہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت عمیر کو بڑی فاقے کی حالت میں دیکھی،
بڑی ہی غریبی اور سادی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کی قسم ان کے گھر میں کھانے تک کی جو ہے ایک گیہوں کے دانے موجود نہیں تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پھر ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ عمیر، جیسے ہی یہ خط آپ کو ملے آپ فوراً جو ہے میری خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط پا کر فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو گیہوں دیے اور کچھ کپڑے بھی عنایت فرمائے، تو آپ نے صاف انکار کر دیا کہ اس گیہوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ہاں البتہ یہ کپڑا جو ہے غریبوں کو سخت ضرورت ہے، میں ان میں تقسیم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آخری سلام فرمایا اور وہ پھر گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں۔ جب فوت ہونے کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو آپ کو بڑا ہی افسوس ہوا۔ رنج و غم کی حالت میں آپ پیدل ہی اپنے گھر سے جو ہے جنت البقیع کی طرف چل دیے۔ جب لوگ جنازے سے دفنا کر فارغ ہو گئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے لوگوں کے سامنے کہا، اے لوگو، تم کو اگر عہدہ مل جائے، کسی جگہ کا گورنر بنا دیا جائے اور تم اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہو تو کیا مانگو گے؟ تو لوگوں نے کہا، حضور یا امیر المؤمنین، میں دولت مانگوں گا، اور جب اللہ مجھے دولت دے گا تو میں ان دولتوں کو غریبوں میں تقسیم کروں گا، یہ میری آرزو ہے۔ دوسروں نے کہا، یا امیر المؤمنین، میری آرزو یہ ہے کہ اللہ مجھے طاقت دے اور ان طاقت کے بلبوتے پر میں زمزم سے پانی نکالوں اور لوگوں کے گھر گھر تک جاؤں اور ان کو پانی پلاؤں۔ اسی طرح لوگوں نے اپنے الگ الگ جو ہے آرزویں پیش کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، میری آرزو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا گورنر پسند ہے جیسے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنری کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند فرمایا اور دعا کی، الہ العالمین حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے مغفرت عطا فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ معزز ناظرین، کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ ان واقعے سے ہم کو اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عہدہ دے تو اس عہدے کا ہم کو اور آپ کو ناجائز اور غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ سادہ زندگی گزارنی چاہیے جیسے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری۔ اللہ کے بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، الہ العالمین حضرت عمیر جیسے زندگی گزارے، اسی طرح ہم سب کو بھی سادہ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔